This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. साज़ा इकराम और प्यारे तलबा और तालबात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन है। आज हम मज़मून उर्दू जमात दोम सबक नंबर 17 का जायज़ा लेंगे, इसे पढ़ेंगे। सबक का उन्वान है खेलें आँख मचोली। सबक का उन्वान है खेलें आँख मचोली। मौजूद साज़ा इकराम, सबक पढ़ाने से पहले बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए, बच्चों को मुतहर्रिक करने के लिए, बच्चों को बहस व मुबासा में शामिल करने के लिए और बच्चों को सरगर्म करने के लिए सबक को शुरू करने से पहले आप बच्चों से चंद सवालात पूछें और उनके जवाबात सुनें, जिससे क्लास का माहौल पढ़ने के लिए और सीखने के लिए इंतहाई साजगार हो जाएगा। बच्चे पूरी दिलचस्पी, गर्मजोशी और वलवले के साथ ना सिर्फ बहस व मुबासा के अमल में हिस्सा लेंगे बल्कि अपनी राय का इजहार भी करेंगे। इस मकसद के लिए चंद एक सवालात या चंद एक सवाल दर्ज झैल हो सकते हैं। आप कौन सा खेल खेलते हैं? मुख्तलिफ खेलों के नाम क्या हैं? आप कौन सा खेल टीवी पर देखना पसंद करते हैं? आप किस खेल के कौन से खिलाड़ी को पसंद करते हैं? आँख मचोली के बारे में आप क्या जानते हैं? ऊपर दिए गए और इनसे मिलते जुलते बहुत सारे सवालात आप बच्चों से पूछ सकते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ खेलों की तस्वीर बच्चों को दिखाकर पूछ सकते हैं कि ये कौन से खेल की तस्वीर है और उसमें क्या खेला जा रहा है। इससे ना सिर्फ बच्चों के सीखने की सलाहियत बढ़ेगी बल्कि बच्चे ज़हनी तौर पर तैयार भी हो जाएंगे सीखने के लिए। अब आते हैं आँख मचोली की तरफ कि आँख मचोली क्या है। बच्चों को पढ़ाने से पहले आँख मचोली की समझ होना इंतहाई ज़रूरी है। आँख मचोली खेल में एक बच्चा खोजी बनता है, यानी ढूंढने वाला बनता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है या इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। बाकी बच्चे छुप जाते हैं। खोजी आंखें खोलकर छुपे हुए बच्चों को ढूंढता है। जिस बच्चे को खोजी सबसे पहले ढूंढकर छू लेता है वो अगली बारी खोजी बन जाता है। इस लफ्ज़ को आम बोलचाल में किसी ऐसी सूरत हाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जहां दो फरीक एक दूसरे से बचने, छुपने या छुपने की कोशिश कर रहे हो या कोई चीज़ बार बार गायब होती हो और फिर सामने आती हो, तो इसको भी आँख मचोली कहते हैं। मौजूद साज़ा इकराम, आगे बढ़ते हैं सबक के खुलासा की तरफ। तो आँख मचोली बच्चों का पसंदीदा खेल है। इतवार के दिन असलम और इरम घर बैठे हुए थे कि कासिम ने आँख मचोली खेलने का कहा। इरम खोजी बन गई। उसने आंखें बंद कर ली, बुलंद आवाज़ में गिनती गिनने लगी। 30 तक गिनकर उसने आंखें खोल दी और अपने भाइयों को ढूंढने लगी। उसने अलमारी के पीछे, मेज़ के नीचे, बावर्ची खाने में देखा, उसे कोई नज़र न आया। फिर वो दादा जान के कमरे में गई। उसे पलंग के नीचे पाँव नज़र आए। ये कासिम था। इरम ने उसे छू लिया और अब कासिम खोजी बन गया। इतने में असलम भी सोफ़े के पीछे से निकल आया, निकल कर सामने आ गया। जैसे ही कासिम खोजी बना तो असलम और इरम छुप गए। यूं आँख मचोली खेलते खेलते छुट्टी का दिन मज़े से गुजर गया। मौजूद साज़ा इकराम और प्यारे तलबा तालबात, अब आते हैं पैराग्राफ की सलीस उर्दू की तरफ। पैरा नंबर 1। इतवार का दिन था। कासिम, उसका भाई असलम और बहन इरम घर बैठे थे। अचानक कासिम कहने लगा, आओ मिलकर आँख मचोली खेलें। बहुत अच्छे, इरम ने कहा। आहा, खूब मज़ा आएगा, असलम ने बुलंद आवाज़ से कहा। इरम कहने लगी, अच्छा सब छुप जाओ, मैं ढूंढूंगी। इरम खोजी बन गई। उसने आंखें बंद कर ली, बुलंद आवाज़ से गिनने लगी। 1 2 3। कासिम और असलम घर में इधर उधर छुपने लगे।
27, 28, 29, 30. ارم نے 30 تک گن لیا تو آنکھیں کھول دیں. وہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے لگی. الماری کے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں. میز کے نیچے دیکھا، یہاں بھی کوئی نہیں تھا. اب اس پیراگراف میں مشکل الفاظ دیکھتے ہیں اور ان کے معنی دیکھتے ہیں. اچانک، یکدم، فوراً، غیر متوقع طور پر. آنکھ مچولی ایک کھیل جس میں ایک شخص آنکھیں بند کر کے چھپے ہوئے دوسرے کھلاڑیوں کو ڈھونڈتا ہے. بلند آواز، اونچی آواز میں زور سے. کھوجی، ڈھونڈنے والا شخص، تلاش کرنے والا شخص، کھوج لگانے والا. گننے لگی، شمار کرنے لگی. گنتی کرنا، تعداد معلوم کرنا، ادھر ادھر یہاں وہاں مختلف جگہوں پر. چھپنے لگے، پوشیدہ ہونے لگے، نظروں سے اوجھل ہونے لگے. الماری، کپڑے، سامان یا سامان رکھنے کا بڑا بکسا. میز، وہ چوکی جس پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کام کیا جاتا ہے یا چیزیں رکھی جاتی ہیں. اب اس کی سلیس دیکھیں. اتوار کا دن تھا. قاسم اور اس کے بہن بھائی اسلم اور ارم گھر میں بیٹھے تھے. اچانک قاسم نے کہا، چلو سب مل کر آنکھ مچولی کھیلتے ہیں. ارم نے فوراً کہا، بہت اچھا. اسلم نے بھی زور سے کہا، واہ، مزہ آئے گا. ارم بولی، ٹھیک ہے، سب چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈوں گی. ارم کی اب ڈھونڈنے کی باری تھی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زور سے گننا شروع کر دیا. 1، 2، 3. قاسم اور اسلم گھر میں مختلف جگہوں پر چھپنے لگے. ارم نے گنتی پوری کی. 27، 28، 29، 30. 30 تک گن کر ارم نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور اپنے بھائیوں کو تلاش کرنے لگی. اس نے الماری کے پیچھے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. پھر اس نے میز کے نیچے دیکھا، پھر وہاں بھی کوئی نہیں تھا. اب آگے بڑھتے ہیں پیرا نمبر 2 کی طرف. اب پیرا نمبر 2 شروع ہوتا ہے، باورچی خانے میں جا کر دیکھا، وہاں بھی کوئی نہ تھا. باورچی خانے میں جا کے دیکھا، وہاں بھی کوئی نہ تھا. نہ جانے کہاں چھپ گئے سب. ارم سوچنے لگی. معذرت کے ساتھ دوسرا پیرا دوبارہ شروع کرتے ہیں. باورچی خانے میں جا کر دیکھا، وہاں بھی کوئی نہ تھا. نہ جانے کہاں چھپ گئے سب. ارم سوچنے لگی. ارم دادا جان کے کمرے میں گئی. اسے پلنگ کے نیچے پاؤں نظر آ گئے. یہ قاسم تھا. ارم نے قاسم کو جھٹ پکڑ لیا. میں نے تمہیں چھو لیا، اب تم کھوجی ہو. ارم خوشی سے چلائی. اب قاسم پلنگ کے نیچے سے کھسک کر باہر آ گیا. اسلم بھی صوفے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا. شور مچ گیا. قاسم کھوجی، قاسم کھوجی، قاسم کھوجی بن گیا. اسلم اور ارم چھپ گئے. بچے بہت دیر تک آنکھ مچولی کھیلتے رہے. یوں چھٹی کا دن خوب مزے سے گزرا. اب اس پیراگراف کے مشکل الفاظ دیکھیں. باورچی خانہ، کچن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کچن بھی کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، وہ جگہ جہاں کھانا پکایا جاتا ہے. نہ جانے کہاں، معلوم نہیں کہاں، پتہ نہیں کہاں، کس جگہ. یہ حیرت یا لا علمی ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پلنگ، چارپائی، بستر، سونے کے لیے استعمال ہونے والا فریم. پاؤں، قدم، پیر. جھٹ، فوراً، اچانک، تیزی سے. چھو لیا، ہاتھ لگا لیا. مس کر لیا. چلائی، زور سے آواز دینا، چیخنا، پکارنا. کھسک کر، سرک کر، آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے، ہٹ کر. صوفہ، بیٹھنے کے لیے نرم اور آرام دہ نشست. کرسی بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹھنے کے لیے تھوڑی بڑی کرسی ہوتی ہے یہ. شور مچ گیا، ہنگامہ ہو گیا. بلند آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. بہت زیادہ آوازیں آنی شروع ہو گئیں. یوں اس طرح سے خوب مزے سے گزارا، بہت خوشگوار گزارا، خوب لطف آیا. اب اس کی سلیس دیکھیں. ارم باورچی خانے میں جا کر دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا. وہ سوچنے لگی، پتہ نہیں سب کہاں چھپ گئے. پھر ارم دادا جان کے کمرے میں گئی. وہاں اسے
پلنگ کے نیچے کچھ پاؤں نظر آئے، یہ قاسم تھا۔ ارم نے فوراً سے قاسم کو پکڑ لیا اور خوشی سے چیخنے لگی، میں نے تمہیں چھو لیا، اب تمہاری باری ہے ڈھونڈنے کی۔ قاسم پلنگ کے نیچے سے باہر نکلا، اسی دوران اسلم بھی صوفے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ سب نے شور مچانا شروع کر دیا، قاسم کی باری ہے، قاسم کی باری ہے۔ اب قاسم ڈھونڈنے والا بن گیا اور اسلم اور ارم چھپنے چلے گئے۔ بچے کافی دیر تک آنکھ مچولی کھیلتے رہے، اس طرح چھٹی کا دن بہت مزے سے گزرا۔ معزز اساتذہ کرام، اب آتے ہیں اس سبق کی مشق کی طرف۔ سب سے پہلے نئے الفاظ ہیں، یعنی مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ سب سے پہلے جھٹ، فوراً، جلدی سے، کھوجی ڈھونڈنے والا، چھونا ہاتھ لگانا۔ ارم ویسے یہ لڑکی کا نام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جنت۔ اس کے بعد صوفہ کرسی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ بلند، اونچی، کھسکنا گھسٹ کر آگے بڑھنا۔ مزہ، لطف، لذت، خوشی، آنکھ مچولی، چھپنے اور ڈھونڈنے کا کھیل۔ قاسم بانٹنے والا، ویسے یہ لڑکوں کا نام ہوتا ہے۔ باورچی خانہ، کھانا بنانے کی جگہ۔ خوب، اچھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں معزز اساتذہ کرام، دوسری ایکٹیویٹی ہے آپ نے کیا سمجھا۔ اب سوال جو ہے وہ کیا ہے، درست جواب پر درست کا یا ٹک کا نشان لگائیں۔ اب یہ 4 آپشن والا کثیر الانتخابی حصہ ہے۔ الف، آنکھ مچولی کھیلنے کی تجویز کس نے دی؟ سب سے پہلا آپشن ارم نے، دوسرا اسلم نے، تیسرا قاسم نے، چوتھا ارم اور اسلم نے۔ تو اس کا جواب ہے قاسم نے، تو قاسم پر درست کا نشان یا ٹک لگا دیں گے۔ بے، ارم نے گنی، کہاں تک گنی؟ 20 تک، 24 تک، 25 تک، 30 تک۔ تو اس کا درست جواب ہے 30 تک، اس پر درست کا نشان لگا دیں گے۔ قاسم چھپا ہوا تھا، کہاں چھپا ہوا تھا؟ باورچی خانے میں، ابا جان کے کمرے میں، صحن میں، دادا جان کے کمرے میں۔ تو جواب ہے جی دادا جان کے کمرے میں، جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا۔ تو یہ درست جواب ہے، اس پر ٹک کا نشان یا درست کا نشان لگا دیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے جی ہمارے پاس مختصر سوالات کے جوابات دینے۔ الف سوال ہے جی، آنکھ مچولی کھیلنے کی تجویز سن کر اسلم نے کیا کہا؟ جواب، آنکھ مچولی کی تجویز سن کر اسلم نے کہا، آہا خوب مزہ آئے گا، واہ خوب مزہ آئے گا۔ ارم نے اپنے سوال بے، ارم نے اپنے بھائیوں کو کہاں کہاں ڈھونڈا؟ ارم نے اپنے بھائیوں کو الماری کے پیچھے، میز کے نیچے، باورچی خانے میں اور دادا جان کے کمرے میں ڈھونڈا۔ جیم، آپ اپنے پسندیدہ کھیلوں کے نام بتائیں۔ کرکٹ، جواب اس کے ممکنہ جوابات ہیں، ہر کسی کے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ کرکٹ، فٹ بال، آنکھ مچولی، کبڈی اور والی بال میرے پسندیدہ کھیل ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو ہماری سرگرمی ہے اس کا نام ہے جی مل کر بات کریں۔ مل کر بات کریں سوال نمبر 4 ہے، اس کی عبارت پڑھتے ہیں سوال کی۔ دی ہوئی کہانی سنیں اور آخر میں درست تلفظ کے ساتھ بلند آواز سے کہانی دہرائیں۔ اب اس کا جواب تو ظاہر ہے یہاں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے کیا ہے، استاد محترم یہ کہانی بآواز بلند پڑھیں گے تاکہ تمام بچے سن سکیں اور درست تلفظ سمجھ سکیں۔ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کل اتوار کا دن تھا، ہم بہن بھائی چڑیا گھر کی سیر کے لیے گئے۔ ابا جان کہنے لگے چلیں آپ کو شیر دکھاتے ہیں۔ فوزیہ باجی کہنے لگیں ابا جان میں شیر سے پوچھوں گی کہ جنگل کے سارے جانور آپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ شیر کے پنجرے کے قریب پہنچ کر سب شیر کو دیکھنے لگے۔ شیر اپنی جگہ سے اٹھا، پنجرے میں ایک چکر لگایا، پھر ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور دھاڑنے لگا۔ اف اللہ،
اتنی زوردار خوفناک آواز اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہاں کھڑے سبھی لوگ گھبرا گئے۔ ابا جان کہنے لگے گھبراؤ مت، شیر پنجرے میں ہے، باہر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا ابا جان، باجی فوزیہ نے شیر سے سوال بھی تو پوچھنا تھا۔ میری اس بات پر سب بہت ہنسے۔ اس کے بعد معزز اساتذہ کرام اگلی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں، اور اگلی جو سرگرمی ہے وہ ہے لفظوں کا کھیل۔ اب مثال کے مطابق دی ہوئی تصویروں کی مدد سے لفظ کے آخری حروف سے نیا لفظ بنانا ہے۔ یاد رہے کہ ہر نیا بننے والا لفظ تصویر نیچے دی ہوئی ہے۔ اب یہاں تصویریں آپ کو دی ہوئی ہیں اور دو الفاظ بھی دیے گئے ہیں۔ اب اس کو سمجھ لیں کرنا کیا ہے۔ مثال دیکھیں ذرا، کتاب کا آخری حرف جو ہے وہ ہے بے، اور اس سے آپ نے نیا لفظ بنانا ہے تو بے سے نیا لفظ بنے گا بیل، اور بیل کے نیچے تصویر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد بیل کا آخری حرف جو ہے وہ ہے لام، اور لام سے بنتا ہے لٹو، اور لٹو کی تصویر بھی موجود ہے نیچے تصاویر میں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، تو اب آگے مثالوں میں ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں، اب ہم نے خود بنانے ہیں۔ تو اب دیکھیں لٹو کا آخری جو حرف ہے وہ واو ہے، اور نیچے تصاویر میں ورق موجود ہیں، تو ہم واو سے ورق بناتے ہیں اور اس کے سامنے لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد معزز اساتذہ کرام آگے بڑھتے ہیں، تو ورق کا آخری حرف جو ہے وہ ہے کاف۔ کاف سے بنتا ہے کینچی، وہ ہم نے کاف کینچی جو ہے اس کینچی کی تصویر کے سامنے لکھ دیا۔ یوں ہمارا یہ سوال پورا ہو گیا۔ یہ جو الفاظ ہیں معزز اساتذہ کرام، یہ جو سرگرمی ہے لفظوں کے کھیل کی، یہ الفاظ کے ربط کا اظہار ہے، اور معزز اساتذہ کرام اس سے بچوں کی ذخیرہ الفاظ جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور بچوں کو الفاظ اچھے سے یاد ہو جاتے ہیں، اور بچوں کے ذہن میں الفاظ بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ معزز اساتذہ کرام آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہماری جو سرگرمی ہے وہ ہے قواعد سیکھیں۔ معزز اساتذہ کرام اس میں ہمارے پاس اگر دیکھیں تو قواعد میں جانے سے پہلے ہمیں ایک تحریر دی گئی ہوئی ہے کہ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں، ان میں فعل امر کو سبز اور فعل نہیں کو سرخ رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو فعل امر اور نہیں والے فقرے ہیں، ان کو پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ فعل امر کیا ہوتا ہے اور فعل نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں، پہلے فعل امر سیکھتے ہیں اور اس کے بعد فعل نہیں سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد مثالیں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ان دونوں سوالات کی طرف آئیں گے۔ فعل امر، اسے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں حکم دینے والا فعل۔ معزز اساتذہ کرام، فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تعریف کی طرف آ جائیں، ایسا لفظ جس میں کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیں، پڑھو، پڑھنے کا حکم ہے، لکھو، لکھنے کا حکم ہے، بیٹھو، بیٹھنے کا حکم ہے، اور اسی طرح آپ اور بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں دروازہ بند کرو، اسکول جاؤ۔ اس طرح مختلف آپ فقرات میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں فعل نہیں کی۔ فعل نہیں، اس کو ممانعت کرنے والا فعل بھی کہتے ہیں، روکنے والا فعل بھی کہتے ہیں۔ یعنی فعل نہیں وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کو کرنے سے روکا جائے یا منع کیا جائے۔ تعریف کریں گے، ایسا لفظ جس میں کسی کو کوئی کام کرنے سے منع کیا جائے یا روکا جائے، اس کے شروع میں عام طور پر مت یا نہ آتا ہے۔ مثالیں دیکھیں، شور مت کرو، مت جاؤ، جھوٹ نہ بولو۔ یہ تمام ایسے مثالیں ہیں جو کہ کسی کام سے روک رہی ہیں۔ معزز اساتذہ کرام، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ جو سوال دیا ہوا ہے مشق کے صفحہ نمبر 104 پہ، اس کی طرف آتے ہیں۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں، ان میں فعل امر کو سبز اور فعل نہیں کو
سرخ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ فعل امر دیکھیں، فعل امر میں سبق پڑھو، علم حاصل کرو، سچ بولو، یہ آپ کو سبز رنگ میں نظر آ رہے ہیں۔ اور فعل نہیں میں جھوٹ مت بولو، گندگی نہ پھیلاؤ، چھوٹوں کو تنگ نہ کرو، تو یہ آپ کو سرخ رنگ میں نظر آ رہا ہے۔ معزز اساتذہ اکرام، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف، اور سوال نمبر 6 کیا ہے جی؟ دیے ہوئے جملوں کو فعل نہیں میں تبدیل کریں۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں فعل امر کے جملے دیے گئے ہیں اور ہم نے اس کو فعل نہیں میں تبدیل کرنا ہے۔ معزز اساتذہ اکرام، اس سے پہلے بھی ہم نے فعل امر اور فعل نہیں کے بارے میں پڑھا، تو ایک دفعہ اس سوال کو حل کرنے سے پہلے ہم فعل امر اور فعل نہیں کی ایک دفعہ تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ فعل امر جو ہے اس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بیٹھو، لکھو، پڑھو، دروازہ بند کرو، اسکول جاؤ، یا اس طرح۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں فعل نہیں کی، تو معزز اساتذہ اکرام اس میں کسی کام کو کرنے سے منع کیا جاتا ہے، جیسے شور مت کرو، جھوٹ مت بولو یا نہ بولو، باہر مت جاؤ، اس طرح کی باتیں۔ تو معزز اساتذہ کرام، اب آتے ہیں سوال کی طرف۔ تو فعل امر میں ہمارے پاس ہے آم کھاؤ، تو اب جب اس کا فعل نہیں بنائیں گے تو بنے گا آم مت کھاؤ۔ سبق کی املا کرو، سبق کی املا نہ کرو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں سبق کی املا مت کرو۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس اگلا جو فقرہ ہے یا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ کمرہ صاف کرو۔ فعل امر کا فقرہ ہے کہ کمرہ صاف کرو، یعنی کمرہ صاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد فعل نہیں میں کیا آ جائے گا؟ کمرہ صاف نہ کرو، یعنی فعل نہیں میں یہاں کمرہ صاف کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فعل امر کی بات کریں، کرسی پر بیٹھو، تو یعنی یہاں کرسی پر بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا فعل نہیں بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ کرسی پر مت بیٹھو۔ اس کے بعد فعل امر کا فقرہ دیکھیں، فعل امر کا فقرہ دیکھیں، پارک میں جاؤ، اور اس کا فعل نہیں دیکھیں، پارک میں نہ جاؤ۔ معزز اساتذہ کرام، آپ اس طرح اور بھی بہت سارے فقرات بنا کر بچوں سے مشق کروا سکتے ہیں، تاکہ فعل امر اور فعل نہیں کا جو سوال ہے بچے اچھے سے سمجھ جائیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف، اور اگلی جو سرگرمی ہے معزز اساتذہ کرام، اس کا نام ہے پڑھیں، یعنی یہ جو سرگرمی ہے یہ پڑھنے کے ساتھ ہے۔ اب ساتھ ساتھ لکھنے کے ساتھ بھی اس کا تھوڑا سا عمل دخل ہے، لکھنے کا بھی کام ہے اس میں۔ اب سوال نمبر 7 دیکھیں، لفظی گنتی پڑھ کر نیچے اردو میں ہندسے لکھیں، یعنی ہمیں الفاظ کی صورت میں گنتی لکھی ہوئی مل گئی ہے، یعنی الفاظ کی صورت میں گنتی لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان الفاظ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد الفاظ کو پڑھنے کے بعد ان کے نیچے اردو ہندسے لکھنے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے اس سوال کو پڑھانے سے پہلے فلیش کارڈ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب فلیش کارڈ کیسے بنائیں گے؟ آپ فلیش کارڈ پر زیادہ پیسے لگانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کسی بھی کاپی سے پیجز صفحات لے سکتے ہیں یا گتا لے سکتے ہیں، کوئی بھی گھر میں استعمال شدہ، تاکہ آپ کے پڑھانے کے جو آپ بنا رہے ہیں چیزیں اس پر پیسے کم خرچ ہوں، اور اس کے اوپر پہلے سے لفظی گنتی اور اردو ہندسے لکھ کے رکھ لیں، اور جب بچوں کو پڑھانے لگیں، یہ سوال حل کروانے لگیں، تو بچوں کو ساتھ ساتھ یہ دکھایا بھی جا سکتا ہے تاکہ بچے زیادہ اچھی سے چیزوں کو سمجھ سکیں، اور حروف یا الفاظ والی گنتی اور ہندسوں والی گنتی کی پہچان بھی کر سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں جو لکھ کے الفاظ ملے ہیں ان میں ہے 30، تو ہم نے اس کے نیچے کیا کیا؟ اردو ہندسی گنتی میں 30 لکھ دیا، 3 اور 0۔ اور اس کے بعد اگلا جو الفاظ میں ہمارے پاس گنتی ہے وہ ہے 22، ہم نے اس کے نیچے 22 لکھ دیا، 2 بار 2 لکھا تو یہ 22 بن گیا ایک ساتھ۔
اس کے بعد آگے ہمیں ملا 23، 23 2 اور 3 لکھا تو 23 بن گیا. اس کے بعد 29 2 لکھ کے پھر پیچھے 9 لکھا تو 29 بن گیا ہندسوں میں. اس کے بعد 25 پہلے 2 لکھا اور اس کے پیچھے 5 لکھا، اس طرح 25 بن گیا. اس کے بعد 28 لکھنے کے لیے پہلے ہم نے نیچے 2 لکھا اور اس کے پیچھے والی سائڈ پہ 8 اردو ہندسوں میں لکھ دیا تو یوں ہمارا یہ 28 بن گیا. اس کے بعد 27، جب 27 لکھیں گے تو پہلے 2 لکھیں گے پھر 7 پیچھے لکھیں گے تو 27 بن جائے گا. پھر 26 لکھنے کے لیے پہلے 2 لکھیں گے اور اس کے پیچھے 6 لکھیں گے ہندسوں کی صورت میں تو یہ 26 بن جائے گا. اور اس کے بعد ہم 24 لکھیں گے، 2 پہلے لکھیں گے اس کے پیچھے 4 لکھیں گے 24 اور آخر میں ہمارے پاس اردو الفاظ میں لکھا ہوا ہے 21 اور 21 لکھنے کے لیے ہم پہلے 2 لکھیں گے پھر اس کے پیچھے 1 لکھ دیں گے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. معزز اساتذہ کرام، ابھی ہم نے اگلے سوال میں معزز اساتذہ کرام کیا کرنا ہے کہ ایسے 5 جملے لکھنے ہیں جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو. اور معزز اساتذہ کرام، آپ کو پتہ ہے کہ حکم دینے والا جو فعل ہوتا ہے اس کو فعل امر کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جس میں کسی کو کام کرنے کا حکم دیا جائے، کسی کو کام کرنے کا کہا جائے، حکم دیا جائے کہ یہ کام کرو، اس کو فعل امر کہتے ہیں. اور اس کے 5 جملے ہم نے اب اپنی طرف سے لکھنے. آپ اپنی طرف سے کوئی بھی جملے لکھ سکتے ہیں. فرض کریں آپ لکھ دیتے ہیں اسکول جاؤ، پانی پیو، روٹی کھا لو، خاموش رہو، پودوں کو پانی دو، سبق یاد کر لو، بڑوں کا ادب کرو، نیکی کرو، چھوٹوں کے ساتھ پیار کرو، بڑوں سے احترام سے پیش آؤ. تو یہ تمام اس کے فقرات ہو سکتے ہیں، جملے ہو سکتے ہیں جو کہ آپ فعل امر کے لیے لکھیں گے جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو. معزز اساتذہ کرام، اس کے بعد بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف اور یہ ہماری سرگرمی کا نام ہے آؤ کریں کام. اس سرگرمی کا نام ہے آؤ کریں کام. اب یہاں پہ سوال نمبر 9 میں اس کی عبارت دیکھیں. اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی پسند کا کوئی مقامی کھیل کھیلیں. اس کا جواب ظاہر نہیں ہے، لکھا جا سکتا ہے، یہاں ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ ایک عملی کام ہے جو اساتذہ کرام نے بچوں کے ساتھ کروانا ہے، بچوں کی جو اساتذہ کرام نے اپنی نگرانی میں بچوں سے کروانا ہے. اب اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، اس میں کچھ ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسکول میں کھیلوں کا کوئی مقابلہ کروایا جائے جس میں کوئی بھی مقامی یا قومی کھیل ہوں یا جس سے بچے مانوس ہوں یا جس کو بچے سیکھ دیکھ کے کر سکتے ہوں. مثال کے طور پر یہاں آپ کیا کر سکتے ہیں، مختلف مثالیں ہیں. اگر آپ کے علاقے میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو آپ کرکٹ بچوں کو کھیلنے کا کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے چاہے اسکول کی تفریح کے درمیان یا اسکول کی چھٹی کے بعد یا کسی چھٹی والے دن جیسے کہ اتوار والے دن بھی بچوں کو کھیل کھیلنے کا کہا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ فٹ بال ہو سکتا ہے، ہاکی کھیلا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کبڈی بھی کھیلا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کشتی بھی کھیلا جا سکتا ہے، کشتی کا کھیل بھی کھیلا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے بچوں کو اساتذہ کرام کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کو تحریک دیں اور بچوں کو کھیل کھیلنے کے لیے زیادہ متحرک کریں. کھیل کھیلنے سے ایک تو بچوں میں جسمانی صحت بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی نشو و نما بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور مقامی کھیل کھیلنے اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے مقامی کھیل کھیلنے کے موقع دینے کی کہ آپ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی سربراہی میں کھیلوں کا ایک دن رکھ لیں اور اس دن
مختلف کھیل کھیل کر بچوں کو مختلف کھیل کھیلنے کے لیے آپ تیار کر سکتے ہیں. اسی طرح مختلف کھیلوں کے اسکولوں میں ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی مقامی کھیل بھی وہاں ہوتے ہیں اور قومی کھیل بھی وہاں ہوتے ہیں، اور بچے اس سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ کھیل کھیلے جائیں، اس سے بچوں کا جو ہے آگے جوش و جذبہ بڑھتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.